सालिक हरमैन की नोटबुक। क़िस्त नंबर 2। तदवीन आसिफ महमूद बासित। आवाज़ है मुईद हामिद की। ये आखिरी किस्त है। हरमैन शरीफैन में हाज़री हर किसी के लिए अलग रंग का अलग तजर्बा होता है। यहाँ एक मुसाफिर की नोटबुक से कुछ औराक़ पेश हैं जो लिखने वाले के जज्बात और एहसासात को बयान करते हैं। मुसाफिर का नाम अहम नहीं, तो इस मुसाफिर को हम सालिक ही का नाम देते हैं और इसकी नोटबुक में दर्ज उसके तजर्बात को महसूस करते हैं। शहर जमाल। सालिक मक्का की पाक बस्ती में मुकीम था, उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ, और इस बस्ती ने इसे माँ ही की तरह अपनी मेहरबान गोद में ले लिया था। और सालिक को तो इस बस्ती में अपनी माँ बहुत याद आई थी। सालिक की माँ 2 साल कबल वफ़ात पा गई थी। वफ़ात की खबर हस्पताल से सालिक ही को आई। उसी ने सब बहनों और भाई को मुत्तला किया। साथ अस्पताल की तरफ गाड़ी चलाता जाता और साथ इत्तला देता जाता। सभी खबर सुनकर रो देते और सालिक तसल्लियाँ देता। और तसल्ली देने के लिए ख़ुद सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, यानी ख़ुद बज़ाहिर तसल्ली में रहना। फिर अगले ही लम्हे से सरकारी दस्तावेज़ात का हुसूल, तजहीज़ व तकफ़ीन, इत्तलाएँ, अफसोस के लिए आने वालों का इंतज़ाम वग़ैरह। तदफीन कोई हफ्ते भर में हो सकी थी और ये पूरा हफ्ता सालिक के लिए बड़ी तूफ़ानी रफ्तार से गुजर गया था। उसे अपनी माँ को रोने की फुर्सत न मिली थी, सो अपनी माँ के मरने का दुख सालिक के अंदर दब कर रह गया था। सालिक को याद आया कि खाना काबा पर नज़र पड़ते ही जो चेहरे उसकी नज़रों के आगे घूमे, उनमें सबसे पहले उसकी माँ का चेहरा था। वही माँ जिसने बहुत छोटे होते से उसे खाना काबा से मुतारिफ़ करवाया था। सालिक को याद था कि उसने जब कुछ होश संभाला तो अपनी माँ को पूछा था कि ये जाए नमाज पर क्या तस्वीर बनी हुई है। अब तो जाए नमाज या मसल्ले बड़ी जदीद शक्ल और सूरत के आने लगे हैं, मगर सालिक के बचपन के ज़माने में उसने जो भी जाए नमाज देखी उस पर वही एक तस्वीर बनी होती थी। गूगल ड्राइव की आर्काइव की शक्ल की, तिकोन और दोनों तरफ बुलंद मीनार। अम्मी ने सालिक को बताया था कि ये खाना काबा है, खुदा ताला का पहला घर। और फिर इससे मंसूब बहुत सी कहानियाँ भी अम्मी ने ही सालिक को सुनाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का इस घर को बनाना, इसमें बुतों का रखा जाना, बुतों का तोड़ा जाना और बहुत कुछ। अम्मी की लोरियाँ भी हमदिया और नातिया अशआर में रची होती। दिल में यही है हर दम तेरा सहीफ़ा चूमूं, क़ुरआन के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। क़ुरआन के गिर्द घूमूं? अम्मी, कुरान के गिर्द क्यों घूमूं? तो अम्मी की मासूम कहानियों ने मासूम सालिक को क़ुरआन की मोहब्बत, काबा की अहमियत और उसके तवाफ़ के तसव्वुर से मुतारिफ़ करवाया। तो वही काबा जब पहली मर्तबा आंखों के सामने पाया तो सालिक को अम्मी की बेतहाशा याद आ गई। वो लम्हा तो और बहुत से एहसासात से बोझल था, मगर जब सालिक उम्रे से फारिग होकर उम्मुल कुरा में वाक़ अपने कमरे में पहुंचा तो अपनी माँ के सोग में खुल कर रोया, ऐसे जैसे उसकी माँ अभी वफ़ात पा गई हो और उसकी बेजान नाश सालिक के सामने रखी हो। काबा का तस्वुर जो बचपन से सालिक अपने दिल में लिए फिरता था, वो अम्मी ने ही तो बुना था। कभी जाए नमाज की तस्वीर के बहाने से, कभी किसी डायरी, किसी कैलेंडर में तस्वीर दिखाकर, कभी उससे मंसूब कहानियाँ सुना के। अगरचे बाद में सालिक ने खाना काबा को 4K जैसी आला क्वालिटी में बड़े टीवी स्क्रीन पर भी देखा, मगर उसके जहन से अम्मी का बनाया हुआ काबा महव न हो सका। अब जब काबा को हकीकत में अपने सामने देखने का वक्त आया तो सालिक की माँ इस दुनिया में न थी। सालिक उम्मुल कुरा की गोद में सिमट कर एक बच्चे की तरह अपने दिल का बोझ हल्का करता रहा। सालिक को अपने दादा भी याद आए और ये याद 45-46 साल पुरानी थी। वो दूर देश से पाकिस्तान आए हुए थे और सालिक वग़ैरह के घर में फ़रोकश थे। सालिक तब 4 साल का था। दादा जान ने सालिक को कुछ ईंटों से खेलते देखा तो उसे कहा कि इनसे खाना काबा बनाओ। तब ये सालिक की मोटर स्किल से ज़रा आगे की बात थी, मगर सालिक ने जैसे तैसे एक चौकोर सी इमारत बना ली थी। उसके दादा इस कदर खुश हुए कि उसे उंगली से लगाकर बाज़ार ले गए और मिठाई की दुकान से उसे बर्फ़ी लेकर दी। दादा जान की ये मोहब्बत अम्मी की जज्बात से बुने खाना काबा की हलावत भरी मगर आहनी बुनियाद थी।
مگر آج دادا جان بھی نہیں تھے۔ ہاں، والد صاحب سلامت تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ سے جذباتی وابستگی کو حقائق سے قریب تر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کی اہمیت والد صاحب نے سالک کو بتائی تھی، اور سالک کے کعبہ کے بارے میں جاننے کی جستجو والد صاحب کا تحفہ تھی۔ والد صاحب بھی اس دائرہ در دائرہ سفر میں سالک کے ساتھ رہے۔ سالک نے سوچا کہ یہ سب یادیں ہجوم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ شاید فراغت بہت دیر بعد نصیب ہوئی تھی، لیکن جذبات فراغت کہاں دیکھتے ہیں؟ سالک کہتا ہے کہ اس کے خیال میں اس کے پیچھے شاید یہ وجہ کار فرما تھی کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی سب سے پہلے اس کی عظمت اور شان و شوکت اور اس کا رعب انسان کی نظر کو خیرہ کرتا ہے۔ خانہ کعبہ اس تخیل سے کہیں بڑا نکلتا ہے جسے ہم نے برسوں اپنے ذہنوں میں تعمیر کیا ہوتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے، مگر سالک لکھتا ہے کہ اس کے خیال میں جب اصل خانہ کعبہ ہمارے تصور اور تخیل کے کعبہ سے بہت بڑا نکلتا ہے تو سب کچھ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ہر تخیل، ہر خیال، ہر احساس، ہر جذبہ، ہر سوچ، سب کچھ بہت میگنیفائی ہو جاتا ہے۔ جس طرح 2 سال کی گرد تلے دبا اس کی ماں کی وفات کا دکھ، جیسے دادا جان کی ایک بھولی بسری یاد، جیسے بچپن میں اس کے باپ کی سنائی ہوئی حکایتیں اور روایتیں۔ سالک نے ہر بار کعبہ کے طواف کے دوران اور مکہ میں رہتے ہوئے جب کوئی دعا مانگنا چاہی تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بھولے بسرے سال ہر سال کی گرد تلے دبے خیالات اور احساسات دیو ہیکل ہو کر سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ سب خطائیں جو بظاہر چھوٹی اور لایانی چیزیں بن کر کہیں تحت الشعور میں دفن تھیں، ایسی بڑی ہو کر سالک کے سامنے موجود ہوئیں کہ اور دعائیں تو کیا مانگتا، وہ ان دیو ہیکل نظر آنے والی خطاؤں پر معافیاں مانگتا رہ گیا۔ اسی طرح طواف کرتے یا دیگر مواقع پر وہ نعمتیں جنہیں سالک نے معمول کی بات سمجھ لیا تھا اور یوں یہ معمول کی باتیں بھی بہت چھوٹی نظر آنے لگی تھیں، وہ سب قد آور ہو کر سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ اچھی بیوی جو 24 سال کی رفاقت کے بعد گھر کا ایک فکسچر سا بن جاتی ہے، اس کی قربانیاں، اس کی محبتیں، اس کا گھر کے کاموں کے بوجھ کو یوں اٹھا لینا کہ سالک بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ کر سکے۔ اولاد جو مغرب میں پیدا ہو کر اور پروان چڑھ کر دین پر قائم تھی اور پابند صوم و صلات تھی۔ اولاد کے رشتوں کے ذریعے حاصل ہونے والی مزید رشتے، گھر اور گھر سے جڑی تمام نعمتیں، سردیوں میں کمروں کو گرم اور گرمیوں میں سرد کرنے کی سہولت، آرام دہ بستر، حسب ضرورت و خواہش ہر قسم کی اشیاء خورد و نوش، آرام دہ دفتر اور محبت و محنت کرنے والے رفقائے کار، وفاشیار دوست، سب کچھ بہت میگنیفائی ہو کر سالک کی نظروں کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ سالک لکھتا ہے کہ طواف کے 1000 چکر بھی لگاتا اور ہر قدم پر ان نعمتوں پر خدا کا شکر ہی ادا کرنے کی کوشش کر لیتا تو بھی شاید یہ فہرست یوں ہی نامکمل رہتی جیسے اس نے اس نوٹ بک میں درج کی ہے۔ سالک کے مرشد، ان کا ایک ایک احسان، ایک ایک تحفہ، ایک ایک بات، یہ سب سالک کو ایسے قوی ہیکل نظر آنے لگے کہ وہ ان کے مکمل حجم کو دیکھ بھی نہ پاتا۔ یہ کعبہ کا جادو تھا، القریٰ کا جادو، اس بستی کا جادو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور راضی برضا رہنے کی حالت چاروں طرف پھیلے پہاڑوں پر آج بھی آویزاں تھی۔ بہت نو عمری میں آپ کی ماں آپ سے جدا ہو گئی تو آپ نے اسی بستی میں یتیمی اور یسیری پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے فاسد ماحول پر دل برداشتہ ہو گئے تو جو قوت آپ کو ایک نہایت بلند پہاڑ پر لے جاتی وہ صبر ہی کی طاقت تھی۔ سالک جب اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کا عزم کر کے ایک شام نکلا تو راستے میں بھی اسے وجہ معلوم نہ ہوئی کہ اس نے اچانک بیٹھے بٹھائے جبل نور پر جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا ہے، مگر تب تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا اور ٹیکسی اب اسے جبل نور کے دامن میں اتارنے کے لیے رواں دواں تھی۔ آخر اس پہاڑ کی چوٹی پر کیا تھا جو اسے اوپر کھینچتا تھا؟ سالک کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور رضا کی قوت تھی جو اسے اوپر کھینچتی تھی۔ وہ دکھ بھرا دل جو غموں سے چور تھا، جو معاشرے کی حالت سے انقطاع چاہتا تھا، جو فاسد ماحول سے نجات چاہتا تھا، جو صبر اور رضا کے ذریعے خدا سے اصلاح معاشرہ کی امید لگائے بیٹھا تھا، جو وہاں جا کر تنہائی میں خدا کو یاد کرتا تھا اور اسے بلک بلک کر پکارتا تھا، جو انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ کی عملی حالت بن جاتا تھا،
تو یہ صبر و رضا کی کہانی تھی جو جبل نور کے ہر پتھر اور اوپر جانے والے ہر قدم پر لکھی تھی۔ نرینہ اولاد نہ ہونے کی باعث ابتر ہونے کا طعنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہ کیا کہ ایک طرف تو مجھے وجہ تخلیق کائنات بتاتا ہے مگر مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا۔ آپ راضی برضائے الہی رہے، آپ نے صبر کیا۔ آپ پر نماز کی حالت میں نجاست بھرا بوجھ اسی بستی میں پھینکا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ دکھ اور مصائب دیے گئے مگر آپ نے صبر کیا۔ آپ کو اسی بستی سے نکال دیا گیا اور آپ نے صبر کیا۔ آپ نے سارا عرب فتح کر لیا، آپ کو طاقت اور دولت اور حشمت اور ثروت اور مملکت سب مل گیا اور آپ لوٹ کر اسی بستی میں آئے تو بھی آپ نے ان سب مظالم سے صرف نظر فرمایا اور اس بستی کے ہر باشندے کو معاف کر کے امان دے دی۔ یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو صبر اور رضا کے رنگوں سے رنگین کر دیا۔ یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جمال ام القریٰ مکہ معظمہ کی داستان صبر و رضا۔ تو اس بستی میں سالک اپنے رب سے کیا مانگتا؟ یہ شہر جمال تھا، یہاں محمد رسول اللہ کے صبر و رضا کے جمال کے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ اسے ہمت ہی نہ پڑی، اس نے ان نعمتوں پر جو اسے دیو ہیکل نظر آ رہی تھیں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اپنی اور دوسروں کی پریشانیاں جو کعبہ کی دیواروں کی طرح بلند نظر آ رہی تھیں ان پر صبر کرنے اور راضی برضا رہنے کی طاقت مانگی۔ خود اسے، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے عزیزوں، رشتہ داروں، رفقائے کار، دوستوں کو جو کچھ ملا تھا اس میں برکت مانگی، خیر مانگی، بھلائی مانگی۔ اس شہر جمال، شہر صبر و رضا میں فرمائشوں اور مانگنے تانگنے کی ہمت کہاں سے لاتا کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ ہوٹل کے کمرے کے باہر دیکھتا تو سالک کو پہاڑیاں نظر آتی، بہت سی عمارتیں جو بلند تھیں اور نئی عمارتیں جو زیر تعمیر تھیں اور بلندی کی طرف پروان چڑھ رہی تھیں۔ دو بلند عمارتوں کے بیچ میں سے نیچے سڑک دکھائی دیتی جہاں گاڑیاں اور لاریاں گزرتی نظر آتی۔ سالک کبھی بھی دن کے وقت گھر بیٹھنے والا نہ تھا مگر مکہ میں قیام کے دنوں میں وہ دن میں کئی مرتبہ اپنے کمرے میں آ بیٹھتا، کچھ دیر اس سڑک کو دیکھتا جو 13ویں منزل سے بہت دور اور بہت نیچے چلتی ہوئی نظر آتی اور پھر اپنے بعض سوال حل کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ سوال جو سالک لندن سے ساتھ اٹھا لایا تھا۔ بعض سوال تو کام کے حوالے سے تھے جو اس نے متعلقہ شعبوں میں جا کر حل کرنے کی کوشش کی، بعض اس کے ذاتی دلچسپی کے سوال تھے۔ وہ مکہ یوں ہی منہ اٹھا کر وارد نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ مکہ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مانا کہ مکہ کی تمام زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی، مگر مغربی دانشور اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ تو مجبوری اور بے بسی کا زمانہ تھا، صبر نہ کرتے اور کیا کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مدینے میں طاقت اور ثروت حاصل ہوئی تو پھر معاذ اللہ وہ تلوار گھمائی کہ خدا کی پناہ۔ تو سالک یہاں فتح مکہ کے لمحات کو محسوس کرنے آیا تھا، جب نبی پاک کی رسالت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طاقت عروج پر تھی۔ تب آپ کا تمام اہل مکہ کو معاف کر دینا، ان کے مظالم کو فراموش کر دینا صبر و رضا کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ اور یہ لمحہ جب معافی کا اعلان ہوا تھا، یہ کیسے ظہور پذیر ہوا ہوگا؟ سرزمین حجاز کا سفر درپیش ہوا تو سالک نے سوچا تھا کہ وہ اس لمحے کو ضرور محسوس کرنے کی کوشش کرے گا۔ مدینہ سے واپسی کا سفر، اپنی بستی کی طرف، 7-10 ہزار سپاہیوں کا فوجی دستہ، اور 10 ہزار میں سے ہر ایک سپاہی وہ جس کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ تو مکہ میں یہ واپسی کیسے ہوئی تھی؟ کس راستے سے ہوئی تھی؟ قدوسیوں کا یہ لشکر رحمت للعالمین کی سرکردگی میں کہاں سے گزرا تھا؟ سالک اس راستے پر ایک بار چلنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یہ تلاش مکہ کے قیام کے دوران اس کا حرم اور حرم کے نواح میں گھومنے پھرنے کے علاوہ واحد شغل تھا۔ جہاں تک وہ اس سفر سے متعلق معلومات جمع کر سکتا تھا، اس سے اس قدر معلوم ہو پایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
مر الزہران پہنچ کر الاؤ روشن کروائے تاکہ یہ فتح شب خون نہ کہلائے بلکہ قریش مکہ متنبع ہو جائیں کہ کوئی لشکر ان پر اترنے کو ہے۔ پھر جن مقامات کے نام لکھے تھے وہ یا تو ہر دوسری کتاب میں مختلف تھے یا پرانے نام تھے جن کا اب نقشوں پر سراغ نہ ملتا تھا۔ سالک اپنی جمع شدہ معلومات ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پہلے روز جب وہ مکہ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو اس نے اس اعتماد سے ٹیکسی والے کو پوچھا کہ بھائی جبل قیقیان کہاں ہے؟ ٹیکسی والا حیرت سے سالک کو دیکھنے لگا اور اپنے چہرے اور پورے وجود سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جبل ہندی کا تو پتہ ہوگا، اس پر بھی وہی لا علمی۔ پھر ہر ٹیکسی والے ہر انفارمیشن آفس سے معلوم کرنا چاہا، کوئی سراغ نہ ملا۔ سراغ ملتا بھی کیسے کہ سالک کے پاس بنیادی معلومات بھی نہایت بنیادی اور معمولی سی تھیں، مگر اسے اس راستے کی تلاش تھی کہ جہاں سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور ایک بہت بڑی عسکری لشکر کے ہوتے ہوئے دشمن کو مغلوب پا کر بھی اوج رحم کا مظاہرہ فرمایا۔ سالک نے اگلے روز مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ اس سے پہلے اب ایک ہی دن تھا۔ اس روز صبح وہ ایک سرکاری ادارے میں جا پہنچا جہاں مکہ کی تاریخ کے حوالے سے معلومات ملنے کا امکان تھا۔ یہاں ایک نوجوان لائبریرین نے سالک سے سارا معاملہ سنا اور اگرچہ خود بھی جبل قیقیان اور جبل ہندی سے لا علمی ظاہر کی، مگر اسے بڑی فراخ دلی سے شعبے کے اس حصے میں لے گیا جہاں مکہ کی تاریخ و جغرافیہ پر انگریزی کتب رکھی تھی۔ ساتھ کچھ مقالہ جات ایک کمپیوٹر پر کھول دیے جو اگرچہ عربی میں تھے، مگر گوگل لینس کے معجزہ نما ایجاد نے کام بہت حد تک آسان کر دیا۔ یہاں چند گھنٹے گزار کر اور گوگل لینس سے مختلف دستاویزات کو سمجھتے سمجھاتے سالک پر مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود کا راستہ کھلتا چلا گیا، اور اس مبارک راستے میں ایک مقام ایسا سامنے آیا کہ سالک نے سب کچھ سمیٹ کر واپس اپنے ہوٹل کی طرف دوڑ لگا دی، اتنی جلدی میں کہ وہاں موجود اپنے محسن لائبریرین کا شکریہ بھی بہت عجلت میں ادا کیا۔ ٹیکسی کا انتظار 2 بھر ہو گیا اور پھر ٹیکسی آ جانے کے بعد ہوٹل تک کا سفر اور بھی 2 بھر۔ سالک کا ہوٹل ذاخر کے علاقے میں تھا۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں مکہ سے متصل تھا مگر اب عین مکہ میں آ چکا تھا۔ یہ ہوٹل اس کے لیے ایک دوست نے تجویز کیا تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے مکہ سے ہو کر آیا تھا۔ جب اس کے دوست نے اسے اس ہوٹل کی ویب سائٹ کا لنک بھیجا تو اسے علاقے کا نام تھوڑا عجیب لگا تھا۔ خیر اسے سمجھ نہ آئی کہ بھلا مکہ میں ٹھاکروں کا کیا کام، مگر ہوٹل اچھا دکھائی دیتا تھا۔ دوست بھی بہت اچھے تجربے کی گواہی دیتا تھا، سو ٹھاکروں وغیرہ کو نظر انداز کر کے سالک نے ہوٹل بک کروا لیا تھا۔ مکہ پہنچ کر جب اس نے ٹیکسی والے کو بتایا کہ فلاں ہوٹل میں جانا ہے جو ٹھاکر میں واقع ہے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر اس نے نقشے پر کھول کر دکھایا تو ڈرائیور نے بے ساختہ کہا ذاخر۔ تب سالک کو معلوم ہوا کہ علاقے کا نام ذاخر ہے۔ آج جب سالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلے کا راستہ تلاش کر رہا تھا تو تانے بانے جوڑتے جوڑتے اسے کہیں آخر پر اس سفر کے اختتامی حصے کا یہ نیا سراغ ملا۔ لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ذاخر کے مقام سے داخل ہوئے، اور یہ کہ یہ علاقہ مکہ سے کچھ باہر کچھ بلندی پر واقع ہے۔ اس راستے کو آج ریو الذاخر کہتے ہیں۔ سالک کے جذبات اچھل کر حلق میں آ گئے۔ وہ جس سڑک کو 2 زیر تعمیر عمارتوں کے بلندی کے بیچ سے اتنے دن سے دیکھ رہا تھا وہ ریو الذاخر ہی تو تھی۔ وہ اتنے دن اور اتنی راتوں سے اس مقام پر مقیم تھا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا فتح نصیب قافلہ گزرا تھا۔ ٹیکسی اسی راستے سے ہوٹل لے کر پہنچی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور نیچے ریو الذاخر کو دیکھنے لگا، وہ جادہ جہاں سے کبھی نبی پاک گزرے تھے۔ جب اہلیان مکہ اس بوکھلاہٹ میں تھے کہ جو الاؤ ہم نے مراء الزہران کی بلندی پر دیکھے ہیں وہ کسی بہت بڑی فوج کا پتہ دیتے تھے۔ پھر ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اور اہلیان مکہ نے کہا کہ آج تو ہماری خیر نہیں۔ نبی پاک نے اپنا لشکر 4 دستوں میں تقسیم فرمایا اور چاروں کو مختلف سمتوں سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت فرمائی۔ خود آپ ریو الذاخر سے تشریف لے جا رہے تھے۔
ایک لشکر کی قیادت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ سعد جب ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو کہا، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستح الحرم، یعنی آج تو خوب مار دھاڑ ہوگی، آج کعبہ کی حرمت حلال کر دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج تو کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج قریش کو عزت بخشی جائے گی، اور یہ کہتے ہوئے یہ ہدایت جاری فرمائی کہ لشکر کی سپہ سالاری سعد سے لے لی جائے، مبادا خونریزی ہو۔ ساتھ سب لشکروں کو یہ ہدایت فرما دی کہ آج کوئی لڑائی نہیں ہوگی، علاوہ اس کے کہ اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانا پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ریع الذاخر سے گزرتے ہوئے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی رحم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اپنی انکساری میں یوں جھک گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک اونٹنی کی کجاوے سے چھوتی تھی۔ وہ ریع الذاخر اس وقت سالک کے سامنے تھی۔ کوئی لمحہ اس سفر میں ایسا ضرور آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم، محبت، صبر اور رضا سے بھرا دل لے کر یہاں سے گزر فرمایا تھا۔ سالک اس راستے پر چلنا چاہتا تھا، مگر شام ہو چکی تھی۔ مکہ کی فضا میں مغرب کی اذانیں پہاڑیوں سے ٹکرا کر ہر طرف گونج رہی تھیں۔ ابھی حرم کا قصد تھا اور اگلے روز صبح اسے مدینہ جانا تھا۔ کاش دن کا کچھ حصہ باقی ہوتا۔ شہر جلال۔ اگلے روز صبح تیار ہو کر سالک نے ٹیکسی منگوائی اور حرمین قطار السریع یعنی حرمین سبک رفتار ریلوے کے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینے میں قیام 2 روز کا تھا اور پھر سالک کو واپس مکہ ایک شام اور ایک رات گزارنے کے لیے پہنچنا تھا، پھر مکہ سے واپس جدہ اور جدہ سے واپس لندن۔ وہ یہ تسلی لے کر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر اسے ابھی مکہ واپس آنا ہے۔ حرمین ریلوے اسٹیشن کے آگے تو یورپ کے اسٹیشن بھی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، صاف شفاف بلکہ چمکدار، تمام جدید ذرائع اطلاع و اعلانات سے مزین، بڑی ترتیب سے قطار وار مسافروں کو ٹرین پر سوار کرنے کا انتظام، اور وقت کی پابندی میں بھی مغرب کے ریلوے نظاموں کو مات دیتے ہوئے۔ ٹرین چل پڑی تو سامنے اسکرین پر نظر آتا رہا کہ ٹرین 300 کلومیٹر کی رفتار پر جا رہی ہے۔ باہر درجہ حرارت 35 ڈگری ہے۔ مکہ سے مدینہ کے درمیان وہی صحرا بچھا تھا اور وہی پہاڑ استادہ تھے جو ہجرت مدینہ کے وقت موجود تھے۔ ریل میں بیٹھے تو باہر کے موسم کا احساس ہوتا، نہ ان دشواریوں کا جو پیدل اور اونٹوں گھوڑوں پر سفر کرنے میں پیش آئی ہوں گی، اور پھر پیچھے دشمن بھی تلاش میں لگا پڑا ہو، زندہ مردہ کسی بھی حال میں گرفتار کرنا چاہتا ہو۔ سالک نے سوچا کہ میں لاکھ کہوں کہ میں نے اس راستے کی دشواریوں کا مشاہدہ کیا تو یہ بات حقیقت کے بالکل برخلاف نہ صحیح مگر میلوں دور ضرور ہوگی۔ بھلا ایسی سواری جس میں درجہ حرارت نہایت موزوں بلکہ فرحت بخش ہو، جہاں چائے، کافی اور ٹھنڈے مشروبات اور بہت سی اشیاء خورد و نوش کی ٹرالیاں چلی آتی ہوں، جہاں رفع حاجت کے لیے پرائیویسی اور صاف ستھرا ماحول ہو اور صفائی ستھرائی کی بہترین سہولیات ہوں، جہاں آپ آرام سے ٹیک لگا کر سستا سکیں، یا سالک کے ساتھ بیٹھے مسافروں کی طرح گہری نیند سو لیں، ساتھ دل میں یہ اطمینان بھی ہو کہ سواری اپنا کام کر رہی ہے اور مسافر کا کام محض منزل پر پہنچنا اور سواری کے ساتھ اتر کر آرام دہ گھروں یا ہوٹلوں کے پر آسائش کمروں میں چلے جانا ہے۔ سالک نے جب چاہا کتاب کھولی اور پڑھنے لگا، جب چاہا آئی پیڈ پر کچھ کام کر لیا۔ اس کا سارا کام اس ایک تختی میں محفوظ تھا۔ وہ اپنی تحقیق، اپنا کام، بہت سے دستاویزات اس آئی پیڈ میں لیے پہلے لندن سے جدہ آیا تھا۔ وہاں کام کر لینے اور مطلوبہ معلومات اسی تختی میں جمع کر لینے کے بعد مکہ چلا گیا تھا۔ پھر مکہ سے سرکاری ادارے میں بیٹھ کر جو معلومات حاصل ہوئی تھیں انہیں اب مدینہ لے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ نبی پاک نے صرف اس سفر کی ظاہری اور موسمی صعوبتیں ہی نہ جھیلی تھیں، ان کے دل و دماغ پر اور کیا کچھ اندیشے سر نہ اٹھاتے ہوں گے۔ تب آئی پیڈ تو دور کی بات کاغذ تک میسر نہ تھا۔ مکے میں نازل ہو چکی آیات قرآنی جو ہڈیوں اور پتھروں اور چمڑے کے پارچوں پر محفوظ کی گئی تھیں، وہ بھی تو ہجرت میں ساتھ لے جائی گئی ہوں گی۔ وہ کون لے کر گیا تھا؟ مہاجرین یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، یا بعد میں حضرت علی یا دیگر مہاجرین ساتھ لائے تھے، یا پھر صرف حفاظ پر اکتفا کیا گیا تھا؟
سالک نے فوراً سے پہلے بغیر سوچے سمجھے لق و دق صحرا اور سنگلاخ پہاڑوں سے گزرتے اس راستے میں ایک اور جدید سہولت استعمال کی۔ اس نے انٹرنیٹ پر تلاش کیا کہ کیا اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی ہے۔ بہت سا وقت گزار کر اور تلاش در تلاش کر کے بھی معلوم ہوا کہ ایسی کوئی تفصیل، کوئی قیاس، بلکہ کوئی تحقیق کی کوشش بھی نہیں۔ آخر قرآنی آیات کی کل تعداد میں سے 3/4 تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ انہیں کیسے بحفاظت مدینہ منتقل کیا گیا؟ کہ اسلامی تاریخ کے اس اہم ترین موڑ پر یعنی سفر ہجرت کے دوران کوئی وحی الہی، کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی تھی؟ سالک تلاش کرتا رہا۔ وہ آیات تو ملیں جو ہجرت کر جانے والے صحابہ کی فضیلت بیان کرتی ہیں، وہ بھی ملیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق ہجرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہم دو نہیں بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہجرت کے وقت خدا بھی ان 2 متوکل مہاجروں کے ساتھ تھا، اور اید اللہ بجنود، اللہ کی تائید کی فوجیں بھی تھیں۔ فنزل اللہ سکینہ، اور اللہ نے سکینت بھی نازل کر دی تھی۔ تو کیا ہجرت کے 8 دنوں کے سفر میں خدا بالکل خاموش رہا تھا، یا خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ بتایا تھا کہ خدا کا سکینت نازل کرنا اور تائید و نصرت فرمانا بھی کلام الہی کا درجہ رکھتا ہے؟ یہ سفر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دنوں میں طے فرمایا، سالک نے 2 گھنٹے میں کر لیا، اور ریل مدینہ اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی منگوائی جو 2 ہی منٹ میں موجود ہوئی۔ ابھی ٹیکسی اسٹیشن سے نکلی ہی تھی کہ ڈرائیور نے سامنے نظر آنے والے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جبل احد ہے۔ سالک نے چونک کر پوچھا، یہ جبل احد ہے؟ ڈرائیور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں، یہی جبل احد ہے۔ یہ ایک عجیب ناقابل یقین لمحہ تھا، وہ احد جس کا تذکرہ ہر مسلمان بچے کی طرح بچپن سے سالک نے سن رکھا تھا، جس پر ہونے والے حق و باطل کے مارکے کی مختصر معلومات سالک کو تھیں ہی، مگر اس کے مرشد نے اس غزوے پر نہایت تفصیلی واز بھی فرمائے تھے۔ وہ سب سالک کے سامنے اس پہاڑ پر گویا لکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ بغیر کسی کوشش، بلا کسی تردد کے احد کا پہاڑ سالک کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور بھرا مانس مگر ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے سالک کا اشتیاق دیکھ کر بھانپ لیا کہ مدینہ میں نو وارد ہے۔ ساتھ ہی اس نے سالک کو پوچھا کہ اگر باقی کی زیارات بھی دیکھنی ہیں تو بتا دو، ابھی چلتے ہیں۔ مگر سالک کی ریاض الجنہ کی اپوائنٹمنٹ کا وقت بہت قریب تھا۔ اسے ہوٹل پہنچ کر تازہ دم ہو کر ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا تھا۔ سو اس نے ڈرائیور سے اپنا عذر بیان کیا۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ ریاض الجنہ میں حاضری کس وقت ہے۔ سالک کے بتانے پر اس نے کہا کہ میں اس کے ٹھیک آدھ گھنٹے بعد تمہارے ہوٹل کے سامنے آ جاؤں گا، پھر چلیں گے۔ اس نے یہ سارا پروگرام خود ہی بنا کر سالک کی مشکل آسان کر دی۔ مگر فی الحال سالک کا مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ کی زمین پر قدم رکھتے ہی اور یہ سوچتے ہی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا وقت قریب ہوا جاتا ہے، اس کے کانوں میں امی کی آواز گونجتی جاتی تھی، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے۔ امی کی لوریوں سے سالک کو یہ شعر اور ایسے بہت سے اشعار زبانی یاد ہو گئے تھے۔ یہ سب شعر امی کی لوریوں سے ہی تو سالک کو یاد ہوئے تھے، اور ساتھ امی کی مخصوص سادہ سی دھن بھی۔ سالک کا بچپن جس بستی میں گزرا، وہاں اس زمانے میں ریڈیو ہی تفریح کا سب سے بڑا سامان تھا۔ ریڈیو پاکستان پر صبح و شام نعتیں چلا کرتی۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔
ایک نعت جو امی بہت لہک لہک کر پڑھا کرتیں بلکہ گایا کرتیں، وہ بھی ریڈیو پاکستان ہی سے امی نے سنی، مگر جس طرح امی اسے پڑھا کرتیں اس میں ایک خاص وارفتگی کا عنصر ہوتا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہان کے راج والے، اور یوں اشعار آگے چلتے چلے جاتے، مگر امی جو اکثر گاتیں وہ مصرے سالک کو تب سے اب تک یاد تھے اور آج بہت یاد آ رہے تھے، مصرے بھی اور امی بھی، یعنی 45-46 سال بعد بھی۔ رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ مصرے سالک کی حالت کو بیان کرتے تھے ہر طرح، ایک اپنے معنی کے اعتبار سے، دوسرا امی کی یاد کے بے طرح آ جانے پر۔ جیسے وہ خانہ کعبہ کے سامنے امی کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تھا، اسی طرح آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی امی ساتھ ہی چلی آ رہی تھی، اسی طرح لہک لہک کر درود پڑھتی ہوئی۔ کیسے نہ آتی، انہی نے تو سالک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آشنا کیا تھا، انہوں نے ہی تو درود بھیجنے کی تلقین سب سے پہلے سالک کے دل میں گوند دی تھی، انہوں نے ہی ہر ایسے موقع پر سالک کو ٹوکا تھا جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود بھیجنا بھول گیا تھا، انہوں نے ہی تو کچرا پھینکنے والی بڑھیا کا قصہ سنایا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، امی کے الفاظ آج بھی سالک کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سالک اس لمحے بھی ایک نوعمر بچے کی طرح حیرت سے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رچی ہوئی کہانیاں سن رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے اور تازہ دم ہونے اور روضہ رسول پر حاضر ہونے کی تیاری کے مراحل بہت جلد گزر گئے، وقت تھا بھی بہت کم۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ سالک کا ہوٹل مسجد نبوی کے بالکل بالمقابل تھا، سو سالک نے سڑک پار کی اور مسجد نبوی کے صحن میں چل رہا تھا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ کی صدائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ امی ساتھ تھیں، جیسے کسی بڑی شخصیت سے متعارف کروانے کوئی معتبر آدمی ساتھ ہو لیتا ہے، سالک کے ساتھ اس کی امی ہو لی تھیں، شاید سفارش کرنے کہ یا رسول اللہ، میں نے کوشش کی کہ اس بچے کے دل میں آپ کی محبت ڈالوں، یہ سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے، مگر بچہ ہے، نادان ہے، پتہ نہیں میں کامیاب ہو سکی کہ نہیں، اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرما لینا، میں تو آپ سے سچی اور حقیقی محبت کرتی تھی، آپ کی نعتیں صبح و شام لہک لہک کر پڑھتی تھی، 6 بچے پیدا کیے، ان سب کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، میں تو حاضر نہ ہو سکی، مگر میری محبتوں کے صدقے، میری کوششوں کے صدقے، میری خاطر ہی صحیح، میرے اس بچے کو قدم بوسی کی اجازت دے دیں۔ ریاض الجنہ کی کتاروں میں جو گھمسان پڑا تو امی نے ہاتھ چھڑا لیا، اب سالک کے ہجوم میں نہتتا تھا، ہر کوئی حاضری کے شوق میں سبقت لے جانے کی کوشش میں تھا، خوب دھکم پیل تھی۔ اچھا ہوا کہ امی نے یہاں لا کر سالک کا ہاتھ چھوڑ دیا، کہاں دھکے کھاتی پھرتی، مگر کہیں دور سے سالک کے کانوں میں امی کی نعت خوانی کی آواز گونجتی رہی۔ دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ جو وقت سالک کو ملا تھا، اس دورانیے میں ہزاروں عشاق اور بھی شامل تھے، سب کو ایک مقام سے گزر کر دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور پھر ریاض الجنہ میں پہنچا دیا گیا۔ یہ بڑا مختصر وقت تھا، اسے اس مقام کی فضیلت پر زیادہ غور کرنے کا وقت بھی نہ ملا۔ یہاں کس کس کے لیے دعا کرنی تھی، وہ سب لوگ یاد آتے رہے، اپنے مرشد یاد آئے، اپنی امی یاد آئیں جو 2 سال پہلے جدا ہو گئی تھیں، مگر آج کہیں سے آ نکلی تھیں اور باہر مسجد نبوی کے صحن میں نعتیں پڑھ رہی تھیں۔ ابو یاد آئے کہ امی نے نبی پاک سے محبت کی جو جذباتی بنیادیں رکھی تھیں،
ابو نے ان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوط دیواریں کھڑی کی تھیں۔ اپنی بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے، بہن بھائی یاد آئے، ان کے ساتھ گزرے بچپن کے دن یاد آئے، جس دوست نے کہا تھا وہ یاد آیا، رفقائے کار یاد آئے، اور ابھی سالک اس فہرست کو سیدھا ہی کر رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا وقت آ گیا۔ سالک لکھتا ہے وہ سب یاد آ گئے، یہی غنیمت تھی، ورنہ اسے دعا کرنی آتی بھی کہاں ہے۔ سالک نے نظر بھر کے اس سادہ سی محراب کو دیکھا جہاں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے ادا کیے تھے، جہاں کیا کیا دعائیں مانگی تھیں۔ وہ ممبر دیکھا جہاں حضور نے اپنی امت سے وہ کلام فرمایا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بولتا ہے ہماری وحی کو ہی بیان کرتا ہے۔ جب بہت تنگ جگہ میں آپ کے دونوں طرف دو عاشقان رسول جھولیاں اور گھٹنے پھیلائے رب کل جہان سے کل جہان کی نعمتیں مانگ رہے ہوں، ایسے میں کوئی جس طرح سمٹ کر دو نفل پڑھ سکتا ہے وہ سالک کو نصیب ہو گئے۔ اب سالک اس ہجوم میں تھا جو رفتہ رفتہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے والا تھا۔ ہجوم اس قدر تھا کہ قدم بمشکل اٹھ پاتے، قدم سرک رہے تھے، بہت ہی سست روی سے، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ روضہ رسول کے سامنے ہر کسی کو چند لمحات مل جاتے۔ یہ لمحات سالک کو بھی نصیب ہوئے۔ سالک نے اس لمحے کو اپنے تخیل میں خوب سوچ رکھا تھا، کیسا عجیب لمحہ ہوگا، اور واقعی عجیب لمحہ تھا۔ یہ واحد مقام تھا جہاں انسان کو یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس مقام پر موجود تھے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا مقام تھا، جہاں آپ نے اپنی جان اپنے رفیق اعلیٰ کے سپرد کی تھی، جہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا تھا کہ کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کہاں دفنایا جائے؟ عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی وصیت نہیں چھوڑی۔ ہاں، غار ثور والا ساتھی اس موقع پر بھی موجود تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے ایک موقع پر یہ ضرور فرمایا تھا کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو ایک طرف رکھ کر اسی جگہ پر آپ کی قبر کھودی گئی جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی، اور وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جو زرعی جالیوں کے درمیان موجود ایک روزن سے نظر آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ جو سر درد سے شروع ہوا تھا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہوا، پھر بیماری شدت پکڑتی گئی، مگر ایسے میں بھی خیرکم خیرکم لأہلی کے اس پیکر نے اپنی تمام ازواج سے اجازت لی کہ بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گزار لیں۔ اجازت ملی تو آپ اس جگہ تشریف لے آئے جو اس وقت سالک کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آپ اپنے اصحاب سے کلام کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری کا حملہ اور ذوف بہت زیادہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر پانی کے مشکیزیں بھر کر ڈالو کہ مجھ میں اس قدر ہی طاقت آ جائے کہ میں اپنے اصحاب کو واعظ کر سکوں۔ وہ پانی کی مشکیزیں اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے گئے جو اس وقت سالک کے سامنے تھا۔ جب آخری وقت آ گیا تو یہ نبی جس نے ساری عمر صرف اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھا تھا، یہ کہتے ہوئے اپنی جان خدا کے سپرد کر گیا کہ اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ مبارک الفاظ اسی مقام پر ادا ہوئے تھے جو اس وقت سالک کے سامنے تھی۔ پھر سانس کی لڑی جس سے اس دنیا کی زندگی چلتی ہے، اس کا آخری سانس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر لیا تھا جو اس وقت سالک کے سامنے تھا۔ سالک آگے کو سرکتا جاتا تھا۔ وہ جو کبھی ہجوم میں بیٹھنا اور رکنا پسند نہیں کرتا تھا، آج چاہ رہا تھا کہ ہجوم یوں ہی رہے، بلکہ اور بڑھ جائے، کہ یوں کچھ لمحات مزید یہاں میسر آ جائیں۔ مگر یہاں اسے کہنا کیا تھا؟ درود بھیجنے کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ جی تو چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو حالت ہو چکی اس پر کم از کم اپنی طرف سے تو معافی مانگ لے اور کہے کہ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسریٰ، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔
جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ مگر بھلا یہ لمحات امت کے نوحے پڑھنے کا کہاں تھا، اور اب تو کچھ کہنے سننے کا وقت یوں بھی گزر چلا تھا۔ سالک کی نظر اب بھی اس سوراخ کو دیکھ سکتی تھی جس کے بالکل پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا۔ آپ نے تو اپنی زندگی میں فرمایا دیا تھا، مجھے میرے مرنے کے بعد اس طرح نہ بنا لینا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ کو بنا لیا۔ بس یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیسے ہوتی؟ آپ کا روضہ تھا، آپ تو نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے اسی مقام پر آپ کی وفات کا اعلان فرمایا تھا، تو یہ پرشوکت اعلان بھی فرمایا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ان اللہ حی لا یموت، وہ خدا زندہ ہے اور اسے فنا نہیں۔ پس روضہ رسول بہت ہی مبارک مقام ہے، مگر کعبے کی طرح یہ بھی خاموش ہے، اور رب کعبہ اور رب محمد ایک ہی ہے اور ہر جگہ ہے اور کبھی خاموش نہیں ہے۔ سو سالک نے روضہ رسول کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے سامنے رب رحمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک میں بھی تو ہوں یا رب، سیدے تہ دام اس کا، دل گاتا ہے گن اس کے، لب جپتے ہیں نام اس کا، آنکھوں کو بھی دکھلا دے آنا لب بام اس کا، کانوں میں بھی رس گھولے ہر گام خرام اس کا، خیرات ہو مجھ کو بھی ایک جلوہ عام اس کا، پھر یوں ہو کہ ہو دل پر الہام کلام اس کا۔ یہ لمحات پلک جھپکتے میں گزر گئے، مگر بھلا وہاں پلک بھی کہاں جھپکی گئی تھی؟ آنکھیں تو کسی اندیکھی چیز کو تلاش کرتی رہ گئی تھیں۔ سالک باہر نکل آیا، امی بھی صحن میں نہیں تھیں، وہ اسے وہاں تک لائی تھیں جہاں تک اسے لانے کے لیے اس کی پیدائش کے دن سے امی نے محنت اور کوشش کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ ہجوم میں امی نے انگلی چھڑا لی تھی اور دوبارہ کہیں کھو گئی تھی۔ سالک کو احساس ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے رخصت ہوتے وقت فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ اسی طرح مسلمان والدین بھی اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیج بو کر انہیں انہی دو چیزوں کے سپرد کر جاتے ہیں۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، مگر کیا ہم نے ان دو چیزوں کو خود مضبوطی سے تھاما؟ کیا ہم اپنی اگلی نسل کو یہ دو تحفے دے رہے ہیں؟ جادہ رحمت و محبت۔ قطار سری پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی مدینہ سے مکہ کی طرف رواں دواں تھی۔ سالک کو مدینہ کے قیام کے دوران ایک ادارے میں مدینہ کی تاریخ اور جغرافیہ پر پڑھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسے آج تک معلوم نہیں تھا کہ مدینہ ایک آتش فشانی علاقے میں واقع ہے اور اس کی زمین آتش فشانی لاوے سے ہی بنی ہوئی ہے۔ مدینہ کے جنوب میں ہرات راحت نامی آتش فشانی میدان واقع ہے جو قریب 500 آتش فشانی پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ سعودی عرب کی زمین پر سب سے بڑا آتش فشانی میدان ہے جس کا رقبہ 20,000 مربع کلومیٹر ہے۔ آخری مرتبہ اس میدان کے شمالی پہاڑوں سے 1256 عیسوی میں لاوا پھوٹا تھا اور مدینہ کے دامن تک پہنچ گیا تھا، مگر مسجد نبوی سے کوئی 20 کلومیٹر دور تک پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی ہونے والی آتش فشانی کارروائی 641 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب ایک دہائی بعد۔ لاوے کا یہ بہاؤ موجودہ مدینہ شہر کے مشرق تک پھیل کر مسجد نبوی سے 20 کلومیٹر تک پہنچ کر رک گیا تھا۔ آج اس لاوے سے بنی زمین پر مدینہ شہر پھیل چکا ہے اور حرمین سپک رفتار ریل کا اسٹیشن بھی اسی پر تعمیر کیا گیا ہے، اور بہت سی جدید عمارتیں اور سہولیات بھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آتش فشاں اب بھی زندہ ہے اور کسی بھی وقت اس سے لاوا ابل کر پھوٹ سکتا ہے۔ سالک کا دل کہ اندیشوں کو کھینچ کر گلے لگانے کا عادی ہے، اس اندیشے کو لے کر مدینہ سے نکلا تھا کہ یہ آتش فشاں پھر حرکت میں آ سکتے ہیں۔ حرکت میں تو ہیں ہی۔ اس میدان کی جوالا مکھیاں کسی بھی وقت لاوا اگل سکتی ہیں، اور خدا جانے یہ لاوا کہاں تک پھیلے۔
مگر اس کے دل کو جو چیز تسلی دیتی تھی وہ یہ تھی کہ ماہرین ارضیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ حرارت راحت کی آتش فشاں پھٹنے کا چکر 3300 سال بعد حرکت میں آتا ہے، اگرچہ 641 اور 1256 میں 3000 سال کا وقفہ نہیں، محض 600 سال کا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر عباسی خلافت کے اختتام تک کا دورانیہ۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دو مواقع پر روضہ رسول کی حفاظت فرمائی، لاوا کچھ ہی دور پہنچ کر رک جاتا رہا۔ حرمین شریفین کے اس سفر میں سالک کے قطب نما کی یہاں وہاں گھومتی ہوئی سوئی درست سمت پکڑ جاتی رہی۔ اس پر پہلے تو یہ کھلا کہ کعبہ خاموش رہتا ہے، اس کی دیواروں کو کوئی توڑے، وہاں جنگ جدال کر کے اسے منہدم کر دے، سیلاب اس کی پرشوکت عمارت کو بہا لے جائیں، کعبہ خاموش رہتا ہے۔ کعبہ فی ذات ہی بے جان ہے۔ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نہ بنا لینا، بلکہ اسی خدا کو پکارنا جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی، کعبہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی، وہی جو مکہ میں بھی ہے اور لندن میں بھی۔ تو پھر روضہ رسول خود ایک بے جان شے ٹھہرا۔ جب فخری پاشا نے والیان مکہ سے جنگ کی تو بہت سارا اسلحہ روضہ رسول کے اندر چھپا دیا تھا، روضہ خاموش رہا تھا۔ گولہ بارود دونوں افواج نے ایک دوسرے پر اچھالا تو مسجد نبوی مجروح ہوئی، روضہ رسول اپنے بارود خانہ بنائے جانے پر خاموش رہا۔ تو پھر یہ کعبہ اور روضہ رسول اس قدر بے جان ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہے؟ مگر اب سالک پر نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ گزشتہ روز اس کے مختصر سی تحقیق سے اسے معلوم ہوا کہ خدا حرمین کی عزت و وقت اور حرمت کا خود متکفل ہے۔ نعم الوکیل۔ دنیا کے طاقتور ترین آتش فشانی پہاڑوں سے پھوٹنے والا لاوا مسجد نبوی اور روضہ رسول تک پہنچنے سے پہلے رک جاتا ہے۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے چل کر مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا کے راستے کعبہ کی طرف بڑھتا ہے تو منا میں ابابیل کا حملہ اس کے گرانڈیل لشکر کو پسپا کر دیتا ہے، کعبہ محفوظ رہتا ہے۔ تو سیلاب، طوفان، جنگ و جدال، خوریزی، تخریب کاری سب کچھ ہوتا رہے، کعبہ خاموش رہتا ہے۔ مگر جب کوئی اسے اس ارادے سے مسمار کرنے کے لیے نکلے کہ اس کی جگہ ایک کلیسا کو دے دی جائے تو کعبہ تو پھر بھی خاموش ہی رہتا ہے، مگر رب کعبہ اس بیت عتیق اور اس حرم کی حرمت کے لیے خود غیرت دکھاتا ہے۔ یہ راز حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ کو ان الفاظ میں بتا دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، سو ان کی فکر کرتا ہوں، کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ خود اس کا متکفل اور محافظ ہوگا، سو کعبہ بھلے ہی خاموش رہے، خدا تعالیٰ خود کعبہ اور اس کی حرمت کی غیرت دکھاتا ہے۔ اسی طرح روضہ رسول بھی بھلا کہاں خاموش ہے؟ روضہ رسول تو بولتا ہے، بلکہ اعلان کرتا ہے کہ اگر خدا کا سب سے عظیم نبی طبعی زندگی پانے کے بعد وفات پا سکتا ہے تو قرآن کریم کی یہ گواہی پوری ہوتی ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو سکتے ہیں تو کوئی نبی طبعی زندگی کے بعد وفات پائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتویٰ اسی آیت کی بنا پر صادر ہوا تھا۔ اسی مقام پر جہاں روضہ رسول آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، خدا اس کی گواہی کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کی حرمت کی بھی حفاظت فرمائے گا، چاہے کتنے ہی آتش فشاں پھٹتے اور کتنا ہی لاوا ان میں سے پھوٹتا رہے۔ اب تو سالک کو مکہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ گاڑی 3 بجے سحپہر پہنچ رہی تھی اور وہ فوراً اس راستے پر چلنا چاہتا تھا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لائے تھے۔ ٹیکسی ریاض ذاخر سے گزرتے ہوئے ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ سالک نے کوئی تیاری نہ کرنی تھی، بس اپنے نوٹس پر ایک نظر ڈالی اور اس راستے پر نکل کھڑا ہوا جس پر چلنے کی آرزو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مر الزہران پر تھا، جہاں الاؤ روشن کیے گئے تا مکہ والوں کو خبر ہو جائے کہ کوئی آ رہا ہے۔ مگر یہ مر الزہران کہاں ہے؟ موجودہ نقشوں میں اس کا نام نہ مل سکا، تو چھان پھٹک کے بعد معلوم ہوا کہ اب اس علاقے کو وادی فاطمہ کے نام سے لکھا اور پکارا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے شمال کی طرف ہے اور بلندی پر ہے، اسی لیے یہاں پر روشن کیے گئے الاؤ کی روشنیاں مکہ تک پہنچ گئی تھی
اور یہاں سے نشیب کا سفر اس وادی کی طرف شروع ہوا جہاں ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے نومولود بچے کو چھوڑ گئے تھے، جہاں ان دونوں کی دعا خدا کے حضور قبول ہوئی تھی، اور وہاں محمد بن عبداللہ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں یہ بچہ پروان چڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا تھا، جہاں اس پر شدید مظالم ڈھائے گئے تھے، اور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولد و مسکن میں واپس لوٹ رہے تھے۔ اگلی صبح مر الزہران وادی فاطمہ سے روانہ ہوئے تو نبی پاک اپنے تمام لشکر کے ساتھ مکہ کی وادی میں اترنا شروع ہوئے۔ آپ جبل قدا سے گزرتے ہوئے جس راستے سے مکہ میں داخل ہوئے، آج اس راستے کو ریو الزاخر کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے اپنے لشکر کی تقسیم کی اور انہیں مکہ کے مختلف سمتوں سے داخل ہونے کی ہدایت فرمائی، اور یہ بھی کہ سب دستے جبل ہندی کے مقام پر حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لیے طوا کے چشمے سے ہوتے ہوئے جبل ہندی تشریف لے گئے۔ یہاں سے آپ کو تمام دستے نظر آتے تھے۔ آپ نے زبیر بن العوام کو ہدایت فرمائی کہ آپ کا جھنڈا لے جا کر حجون کے مقام پر گاڑ دیں۔ یہ جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے متصل جبل حجون کا حصہ تھا۔ یہاں سے آپ اپنے تمام لشکر سمیت مکہ میں تشریف لے گئے اور بغیر آرام کیے بیت اللہ شریف حاضر ہوئے، طواف کیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی تاریخ ساز کاروائی فرمائی۔ سالک کے ہوٹل سے نکلتے ہی سامنے ریو الزاخر تھی، وہ اس پر چل پڑا۔ آگے چل کر کچھ ہی فاصلے پر جنت المعلیٰ کا قبرستان تھا۔ یہ صرف فجر اور عصر کے بعد زائرین کے لیے کھلتا ہے۔ اتفاق سے عصر کے بعد والا وقت ابھی چل رہا تھا، وہ اس میں داخل ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا پوچھا اور اس پر حاضر ہو کر دعا کی، اور جو نظر اٹھا کر دیکھا تو حجون کا مقام نظر آیا۔ اتفاق سے پہاڑ کا یہ حصہ ابھی سلامت، ورنہ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے پہاڑوں کو بے دردی سے اڑا دیا گیا ہے، ان کی مذہبی تاریخی حیثیت کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ نام مسجد الحرام کی توسیع کا لگتا ہے تو مقصد بجائے خود بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، مگر ان پہاڑوں کی جگہ اور ان سے جڑی اسلامی تاریخ کی اہم ترین دور کی نشانیوں کی جگہ جدید طرز کے آسمانوں کو چھوتے ہوئے ہوٹل بنا دیے گئے ہیں، یا ان کے نیچے سے سرنگیں بنا کر شاندار سڑکیں گزار دی گئی ہیں۔ خود جبل قیقیان اور جبل ہندی بھی الشامیہ توسیع پروجیکٹ کی زد میں ہیں۔ یہاں آدمی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کیسے پہنچے کہ تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے، مگر اس کی نشاندہی کر لینا اور اس کی طرف منہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لینے پر اکتفا بھی غنیمت معلوم ہوا۔ جبل ہندی پر سلطنت عثمانیہ کے زمانے کا ایک قلعہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح جبل اجید پر بھی بہت بڑا عثمانی دور حکومت کے زمانے کا قلعہ تھا۔ اس مقام پر اب کلاک ٹاور کی $16 بلین کی لاگت سے تیار ہونے والا کلاک ٹاور کھڑا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ جبل ہندی پر جدید تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، مگر وہاں موجود قلعہ بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ جبل ہندی بھی نقشے سے غائب ہے۔ یہ سب مسجد الحرام کی توسیع کے نام پر چلنے والے پروجیکٹ ہیں، مگر کہیں سلطنت عثمانیہ سے بغض بھی کار فرما محسوس ہوتا ہے کہ جو نقشے کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس کے ساتھ آغاز اسلام کی تاریخی نشانیوں کو اڑا دینا بھی دینی، مذہبی، تاریخی اور اخلاقی طور پر جائز ہے؟ سالک کو ایک سوال کا جواب کیا ملا، اور بہت سے سوالوں نے سر اٹھا لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل قدا کے راستے سے مکہ میں تشریف لائے اور پھر جبل ہندی پر لشکر کے سب دستوں کو جمع کیا۔ امام سیوطی نے جواہر الاسرار میں حدیث نقل کی ہے کہ امام مہدی ایک ایسے مقام پر نازل ہوں گے جس کا نام قدا ہوگا۔ پھر آخری زمانوں میں ایمان کے ثریا پر چلے جانے اور اسے واپس لے کر آنے والے کا ذکر فرمایا تو سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس آخری زمانے کے امام کی نسبت عرب سے مشرق کی طرف عجم سے بیان فرما دی۔ پھر مکہ کو فتح کرتے وقت جبل ہندی پر ٹھہرنا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ اشارہ دے رہے تھے کہ آخری زمانے میں امت کی نجات کا سرچشمہ مشرق میں ہند کی طرف ہوگا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدا، جبل ہندی، سالک کے ذہن میں اور بہت سے سوالوں نے جنم لے لیا تھا۔
اب سالک کو جلدی تھی کہ واپس لندن جائے اور ان سوالات کے جواب تلاش کرے، یہ بھی دیکھے کہ فتح مکہ کے سفر کے راستے پر مورخین نے جدا جدا رائے کیوں دی ہے، کیا ان آراء سے کوئی ایک راستہ متعین کیا جا سکتا ہے، جبل ہندی کو یہ نام ہند کی نسبت سے کیوں دیا گیا، وغیرہ۔ مگر فی الحال تو واپسی کا وقت آن پہنچا تھا، کعبہ کی زیارت، پھر ایک رات اور اگلی صبح جدہ سے لندن کے لیے روانگی۔ سالک کی فلائٹ شام 5 بجے لندن ہیتھرو پہنچی تھی۔ اس کا وہی دوست اسے لینے آیا ہوا تھا جس نے اسے عمرے پر جانے کی بے تحاشا ترغیب دی تھی۔ وہ سالک کے سب تجربات سب سے پہلے سننا چاہتا تھا، مگر ایئرپورٹ سے گھر تک اتنے سارے تجربات کیسے بیان ہو سکتے تھے، اور پھر جذبات بھی قسم قسم کے تھے، ملے جلے، وہ سب کیسے بیان ہوتے۔ سالک کے گھر والے بھی منتظر تھے، وہ بھی اس تجربے کی کتھا سننے کو بے تاب تھے۔ سالک انہیں وہ سب باتیں بتاتا رہا جو ان کی دلچسپی کا باعث تھی۔ سالک جنت الفردوس سے واپس دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس رات سالک سویا تو کئی راتوں کی ادھار نیند نے اپنا حق وصول کیا، مگر اس سے مراد طویل دورانی کی نیند نہیں۔ نیند میں بھی اور الصبح آنکھ کھل جانے پر بھی سالک کے ذہن میں سوال گردش کرتا رہا کہ حرمین میں حاضری انسان کو کیا دیتی ہے؟ خدا تو وہاں بھی وہی ہے جو یہاں ہے، تو ان مقامات کی اتنی فضیلت کیوں؟ وہاں مانگی دعاؤں میں کوئی خاص بات کیوں؟ وہ بھی تو ہیں جو کبھی حرمین میں حاضر نہ ہو سکیں گے، ان کا کیا قصور؟ اور جو محاورہ بن گیا ہوا ہے کہ عازم حرمین کہتے ہیں کہ ہمیں بلاوا آ گیا، یہ بلاوا انہی لوگوں کو کیوں آتا ہے جو ویزا لگوانے اور ٹکٹ خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ یہ بلاوے غریبوں کو کیوں نہیں آتے؟ تو پھر آخر حرمین میں حاضری ہمیں کیسے تبدیل کر سکتی ہے اگر ہمارے بہت سے بھائی بہن کبھی وہاں جا بھی نہ سکیں گے؟ توبۃ النصوح کے لیے کیا وہاں حاضری شرط ہے؟ ان سوالات نے سالک کے دل و دماغ میں خوب طوفان اٹھایا، مگر اسے یہاں سمجھ آئی کہ وہاں جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے خود جن مقامات کی حرمت بیان کی ہے وہ عام مقامات تو نہیں۔ وہاں جانے کا تجربہ وہ ہے جسے انگریزی میں ٹچ بیس کرنا کہتے ہیں، اپنے دین کی اصل کی طرف جانا اور دیکھنا کہ ان سنگلاخ پہاڑوں کو لقدق صحرا سے اگر خدا ایک ایسا انقلاب اٹھا سکتا ہے جو ساری دنیا میں پھیل کر اسے روشن کر دے تو وہ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ وہ خدا شفا بخش سکتا ہے، وہ خدا معاف کر سکتا ہے، وہ خدا انسان کے اندر ایک انقلاب کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر حرمین میں حاضری انسان کو اس کے دنیا کے اصول سے متعارف کرواتی ہے، بس حرمین میں حاضری انسان کو اس کے دین کے اصل سے متعارف کرواتی ہے، ایک لائن کھینچ دیتی ہے پچھلی زندگی میں اور آئندہ زندگی میں۔ مگر آئندہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے ہی پر منحصر ہے۔ ہم اپنے اعمال پر اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہے، اور جزا سزا اسی پر موقوف ہے۔ اگلی صبح سالک کو کام پر جانا تھا۔ وہ حسب معمول تیار ہوا، کپڑوں کی الماری میں حسب معمول کپڑے تلاش کیے۔ 2 چادروں کے سادہ لباس کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر لندن شہر کا رخ کرتے ہوئے کار کو سڑک پر ڈال دیا کہ پیدل طواف کا وقت بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر وہی دفتر تھا، وہی میز، وہی کرسی، صحن کعبہ میں کسی چھاؤں کے ٹکڑے میں زمین پر بیٹھنے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ بہت سی ای میلیں تھیں جو جواب کا تقاضا کرتی تھیں۔ کعبہ اور مطاف اور مسعی آنکھوں کے آگے گھوم جاتے، مگر ساتھ ہی کوئی ٹیکسٹ میسج، کوئی فون کال، کوئی ای میل اسے واپس لے آتی۔ سالک مدار سے نکل کر دنیا کی خلا میں واپس آ گرا تھا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے سالک نے اپنی جذباتی کیفیت کو قلم بند کرنے کا سوچا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ سالک کو گردش لیل و نہار نے اپنی باہوں میں لے لیا اور ہم نے اس کی نوٹ بک پر اکتفا کر لیا۔